बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस की बाज़गश चलती रही कि इमरान खान पेश होंगे नहीं होंगे, उनको लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि 1 घंटे में इमरान खान साहब को पेश किया जाए। उसके बाद उन्हें रिलीफ मिला, उन्हें रिहाई मिली कम अज़ कम 1 दिन की। कल उन्हें फिर हाई कोर्ट में पेश होना है। इस हवाले से कल आपको अपडेट करेंगे। आज के हवाले से सईद बलोच बताइएगा, आज कमरा अदालत में क्या हुआ? खान साहब को रिलीफ मिला है, पीटीआई खुश है, हुकूमत की कैसे सुबकी हुई आज? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। ये केस कल इस केस के ऊपर जो है वो ये केस दरख्वास्त ये दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। फवाद चौधरी साहब कल सुप्रीम कोर्ट आए थे। कुछ जो दीगर वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर थे और कल उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और इसी दरख्वास्त के बाद फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में फंस गए, क्योंकि जब ये दरख्वास्त यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, बाहर इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई और फिर रात को 11:35 पे फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी अमल में। बिल्कुल सही। और ये केस अहम इस हवाले से था कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश आया, वो अपनी नौइयत का आप उसको एक अनोखा वाक़या कह लें, मुनफरिद वाक़या कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है जो पाकिस्तान की आला अदलिया में शुमार होती है, आइनी अदालत है। सही। यहाँ पर जो रेंजर्स की जानिब से जिस तरीके से कार्रवाई की गई और जिस तरीके से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को धक्के दे के घसीटते हुए गिरफ़्तार किया गया, गाड़ी में बिठाया गया, ये तमाम तर चीज़ें वीडियोज़ फुटेजेस ऑन द रिकॉर्ड हैं। और पीटीआई के जो वकील हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, अदालती अमला इस अमल की तस्दीक कर रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो नारवा सलूक है वो किया गया। सही। अब ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है उसको उसके हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। ये 2 इस्तदाएँ थीं जी। और आज जब अदालत की जानिब से इस केस पर फ़ैसला सुनाया गया तो ये दोनों इस्तदाएँ मंजूर की गईं। एक तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद ठीक थे और किसी किस्म का दबाव हमें नज़र नहीं आया। केस की समाअत के बाद भी 20 मिनट तक तकरीबन इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद रहे। वकला सहाफ़ी उनके पास इर्द गिर्द मौजूद थे, सवाल व जवाब का सेशन भी चलता रहा और इस तमाम अमल के दौरान मैंने इमरान खान को किसी किस्म के दबाव में नहीं देखा। सही। और जो बैरूनी जो हालात व वाक़यात जो इस वक्त मुल्क के अंदर थे, तशद्दुद, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, कत्ल व गारत हुई। कत्ल व गारत वैसे कोई इसमें जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तो हलाक नहीं हुआ, लेकिन जो अब तक इतलात हमें मौसूल हुई हैं तकरीबन 50 के करीब, लगभग 50 के लगभग जो आम शहरी हैं वो मारे जा चुके हैं। सीधी सिरों में गोलियां मारी गई, लोगों के भेजे सड़कों पे गिरे, उनको समेट के उठाया गया। तो ये अंदोनाक वाक़यात आज इमरान खान के इल्म में लाए गए। उनकी जानिब से हैरत का इज़हार ये किया गया कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह की कत्ल व गारत मेरे गिरफ़्तार होने के बाद हो चुकी है। असद उमर, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी समेत जो दीगर कायदीन हैं उनकी गिरफ़्तारी के बारे में बताया गया। उस पर भी इमरान खान की जानिब से हैरत का इज़हार किया गया कि मैं जब हिरासत में था मैं बार बार ये सवाल करता रहा, उनसे पूछता रहा, हालात व वाक़यात के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी ने मुझे इस हवाले से आगाह नहीं किया। कोई और सोर्स भी नहीं था उनके पास जिससे उनको मालूमात मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान साहब की गिरफ़्तारी को कानूनी करार देती है, सुप्रीम कोर्ट उसे गैर कानूनी करार देती है। 2 बड़ी अदालतें हैं ये। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस बुनियाद पर कानूनी करार दिया था और चीफ़ जस्टिस साहब ने किस बुनियाद पर कहा कि ये गैर कानूनी है गिरफ़्तारी इनकी? देखें, आज जो नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला रहनुमा हैं उनकी जानिब से अदालत में उठाए गए हैं। पहला नुक्ता तो ये था कि गुज़श्ता साल जून में जब नैब तरामीम हुई नैब कानून के अंदर, उसके बाद ये करार दिया गया था कि जो नैब चेयरमैन हैं वो 4 मुख्तलिफ सूरतों में वारंट गिरफ़्तारी जारी कर सकते हैं। सही। इंक्वायरी के मरहले में वारंट गिरफ़्तारी अब जारी नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन में वो इंक्वायरी जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होगी
اس کے بعد اس کے پر وارنٹ گرفتاری اس صورت میں جاری ہوں گے جب انویسٹیگیشن کے دوران بار بار ملزم کو کال اپ نوٹسز جاری کیے جائیں، اور متعدد بار کال اپ نوٹسز جاری ہونے کے باوجود جبکہ اس میں عمران خان کو صرف ایک نوٹس جاری ہوا، صرف ایک نوٹس جاری ہوا، وہ بھی انکوائری کی سطح پر جو ہے وہ جاری ہوا تھا غالباً 9 مارچ کو، جی، اور 2 ماہ کا وقت تھا۔ یہ نقطہ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے اٹھایا گیا کہ 2 ماہ کے وقت کے دوران آپ نیب میں پیش کیوں نہیں ہوئے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میرے وکیل خواجہ حارث ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، تمام ریکارڈ اس کیس کے حوالے سے انہی کے پاس تھا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ وکیل کی بجائے آپ کو خود نیب کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ صرف ایک کال اپ نوٹس تھا، 2 مہینے تک نیب سویا رہا، نیب نے دوسرا نوٹس بھیجنا شاید انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً کوئی 1 ماہ 2 ماہ کا وقت ہی ہوا ہے کہ جو سابق چیئرمین نیب تھے آفتاب سلطان، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، جی بالکل، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس غیر قانونی جو احکامات ان کو مل رہے تھے وہ ان کا مقابلہ کرتے، اس دباؤ کا سامنا کرتے، تاکہ جو غیر قانونی عمل ان سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے بعد آنے والے چیئرمین نیب سے نہ کروا لی جائے، قانونی شکل میں کچھ چیز ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ہفتوں میں رونما ہوئیں۔ پھر جب یہ نئے چیئرمین نیب صاحب آئے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، یہ آئے، اور ان کے آنے کے فوراً بعد غالباً یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جی جی، تو ایک تو یہ نقطہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا کہ انکوائری کے دوران ایک نوٹس جاری ہوا، پھر اچانک اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا، غالباً یہ 28 اپریل کو اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا، اور 2 مئی کو یہ نوٹس جاری کیا گیا۔ صحیح۔ اب 2 مئی سے لے کے 8 مئی تک یہ جو نوٹس ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ 8 مئی کو نیب نے وزارت داخلہ کو وارنٹ بھجوائے کہ ہم سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس حوالے سے ہماری مدد کریں، معاونت کریں۔ اس پر پھر رینجرز طلب کی گئیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو نیب کے وکیل کو یہی معلوم نہیں تھا کہ رینجرز کو احکامات کس نے جاری کیے تھے۔ وزارت داخلہ یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، رینجرز یہ جو نیب کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزارت داخلہ کو کہا تھا۔ گرفتار کہا گیا پہلے نیب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر پولیس بھی آئی، پھر اس میں اسلام آباد پولیس بھی آ گئی۔ جی، پولیس کے بارے میں پھر جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے اور لے کے جہانگیر رینجرز آتی ہیں، جی جی جی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن رینجرز نے اس میں معاونت کی ہے۔ صحیح۔ پھر ایک اور جو بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے دی گئی، وہ کہتے ہیں جی کہ عدالت کے احاطہ سے گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی قانونی قدغن موجود نہیں ہے، ملزم کو کمرہ احاطہ عدالت سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس پر کمرہ عدالت میں موجود جو تمام افراد تھے، وکلاء، صحافی، وہ سب ہنسنے لگے کہ ایک ایڈوکیٹ جنرل لیول کا جو لا افسر ہے وہ عدالت میں کھڑا ہو کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑا ہو کے اس طرح سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو تضادات ہیں، مختلف موقف اسلام آباد پولیس کا اور چیف موقف ہے جسٹس نے استفسار کیا کہ نیب نے گرفتار کیا، نیب نے کہا کہ ہم نے وارنٹ تو نہیں دکھائے، بعد میں جا کے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد وارنٹ دکھائے گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا حکومت نے انہیں گرفتار کروایا، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ وہی بات ہے کہ جو وارنٹ تھے وہ وزارت داخلہ کو بھجوائے گئے۔ اب وزارت داخلہ الٹیمیٹلی حکومت کا حصہ ہے، وزیر داخلہ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس پر وہ تو بارہا پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہمیں ہر صورت میں عمران خان کو گرفتار جی 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 متعدد بار۔ لیکن اس میں بھی ایک اور نقطہ جو جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اٹھایا گیا، جی، وہ نیب کی بدنیتی کو بڑی زیادہ واضح کرتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ نے 2 مئی کو عمران خان کا جو یہ وارنٹ گرفتاری ہیں یہ آپ نے جاری کی ہے۔ صحیح۔ 8 مئی کو آپ وزارت داخلہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی گرفتاری میں ہماری معاونت کی جائے۔ صحیح۔ جب 9 مئی کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو اس وقت ان کو ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ صحیح۔ لیکن
2 مئی سے لے کے 8 مئی کے دوران جب عمران خان لاہور میں تھے آپ نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیوں نہیں کیا اور ان کو کیوں نہیں کہا کہ آپ عمران خان کی گرفتاری آنے سے پہلے رستے میں کیوں نہیں گرفتار؟ جی سب بالکل. آپ کے پاس تو یہ مراحل کچھ ایسے تھے جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گرفتاری کرنا چاہتے تھے. اب اس کیس کا فیوچر کیا ہے؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا یہ فیصلہ پرویل کرے گا یا دوبارہ دوسرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا دیکھیں فیصلہ؟ اس میں جو گزشتہ چند روز اس میں کیس کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ جو حالات و واقعات اب پیش آ چکے ہیں، ٹائریان وائٹ کیس میں جس طریقے سے فیصلہ جاری کیا گیا 2-3 رکنی بینچ میں جو سے واضح ڈیوائیڈ آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اکثریتی فیصلہ جاری ہو چکا ہے. جی اب فیصلہ جب محفوظ ہو چکا ہو تو اب اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا دوبارہ جو ہے وہ سماعت کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اگر اس طریقے کا رویہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اختیار کیا جاتا ہے تو شاید وہ اکیلے پھر اس کیس کی سماعت کریں. ممکنہ طور پہ ہائی کورٹ میں موجود دیگر ججز شاید ان کے ساتھ بینچ میں بیٹھنا گوارا ہی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 جج صاحبان نے جو یہ فیصلہ جاری کیا انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ ہم نے آپ کو 2 مئی کو یہ فیصلہ بھجوایا تحریری صورت میں اور آپ سے کہا کہ آپ 3 مئی کو کھلی عدالت کے دوران یہ فیصلہ عدالت میں پڑھ کر سنائیں، اس کو جاری کریں. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فیصلہ دبا کے بیٹھ گئے. پھر 9 مئی کو یہ فیصلہ جو ہے یہ جاری کیا گیا، ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا، بعد میں وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. آئی ٹی کا وہ ملازم جس نے یہ فیصلہ اپلوڈ کیا اس کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا، اس کے خلاف مزید کارروائی ہوگی، ممکنہ طور پہ نوکری سے اس کو برخاست کر دیا جائے. تو اب اگر آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھیں تو وہ انتہائی ڈسکریمنیٹری ہے، انتہائی تعصب پر خان صاحب مبنی کہہ ہے. چکے ہیں کہ میرا کوئی کیس ان کے سامنے نہ لگایا جائے. جی بالکل. ابھی ماضی قریب کے اندر ہی غالباً مہینہ پہلے پی ٹی آئی یہ اعتراض اٹھا چکی ہے کہ آپ کے سامنے آپ ہمارا کیس نہ سنیں. تو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اب جو نیب کے جو وارنٹ گرفتاری ہے اس کی جو ایک میرٹ اس کا جو ہے وہ آج ان کے وکیلوں کی جانب سے نکات اٹھائے گئے. چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا 1 گھنٹے کے اندر پیش کیا گیا. کیا کوئی وجہ بتائی ہے پولیس نے کہ وہ 2 گھنٹے بعد ان نے کیوں پیش کیا؟ 2 گھنٹے نہیں تھے سر، یہ 2.5 گھنٹے تھے. 2.5 گھنٹے تھے. جی 2.5 گھنٹے کا تقریباً یہ وقت تھا. اور اس کے بعد عمران خان کو پیش کیا گیا. جب اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں آئے تو اس وقت غالباً 15 منٹ گزرے تھے، اوپر ہوئے تھے. صحیح. 4:30 بجے کا وقت تھا. تقریباً 4:45 بجے اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں پہنچے اور ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جب بتایا گیا کہ ہم وہاں سے لے کے روانہ ہو رہے ہیں تو میں اپنے آفس سے کمرہ عدالت کے لیے نکلا تھا. اب اٹارنی جنرل آفس سے کمرہ عدالت میں اگر آپ پیدل 27 منٹ کا سفر 3 سے 4 منٹ اس میں زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹیم تھی نیب کی، اسلام آباد پولیس کی، سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے، یہ تقریباً آپ سمجھے کہ 1.5 گھنٹے کا وقت، یہ 1.25 گھنٹے کا یہ بنتا ہے مجموعی طور پہ. اگر آپ پورا کیلکولیٹ کریں تو گھنٹہ پہلے کا اور یہ باقی. تو یہ اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں دی گئی. چیف جسٹس صاحب نے استفسار نہیں کیا؟ نہیں، عدالت نے بھی اس پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا. اور چونکہ سابق وزیر اعظم پیش ہو چکے اور کچھ سیکیورٹی کے ایشوز بھی خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ان پر تشدد ہوا ہے، خان صاحب نے اس کا جواب کوئی دیا تھا؟ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو مجھے بیرونی دنیا سے بالکل منقطع کر دیا گیا. مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے. میں بار بار لوگوں سے پوچھ رہا تھا جو وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی شخص نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ باہر کے حالات کیا ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 47 لوگوں کی اموات کا سن کے بہت زیادہ شوق میں تھے. بڑی حیرانی انہیں ہوئی کہ 47 لوگ مارے جا چکے ہیں. پھر اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قائدین کی گرفتاری کے بارے میں حیرانی علی کا محمد خان، سینیٹر اجاز چودھری اور قاسم سوری کو بھی کر لیا گیا. جی اب جو مین چیز ہے نا سر، وہ مجھے جو چیز لگتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا یا پی ڈی ایم کا کوئی بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کا بڑا گھڑی چور کا بیانیہ بنایا گیا. پورا 1 سال تقریباً یہ بیانیہ بنا. پھر اچانک لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کا ریکارڈ جاری کریں، اور جب ریکارڈ جاری ہوا تو پھر نہ کارپیٹیں چھوڑی گئیں، نہ بیڈ شیٹیں چھوڑی گئیں، نہ وہ پائن ایپل چھوڑے گئے.
کچھ بھی نہیں چھوڑے گئے صحیح. اور ہر چیز جو ہے اس کا صفایا کیا گیا، بیانیہ ٹھس ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر ہمیں اس حوالے سے ذکر تک نہیں ملتا. اور یہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اور یہ جو اب عبد القادر یونیورسٹی کا معاملہ ہے، اس کو ہائپ دی گئی، اتنے زیادہ فسادات ملک کے اندر ہو گئے، کور کمانڈر جو ہاؤسز یونیورسٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ریسرچ کے لیے، اسے اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس پر کام کرنے کے لیے بنائی گئی، اسی پر یہ پہلا میرے حال میں کیس ہے کہ آپ نے قوم کو جگانے کے لیے یونیورسٹی کو بنایا. جی یہ معاملہ، یہ جو بیانیہ ہے نا، جو جس طریقے سے اس کو ہائپ دی گئی ہے، یہ اسی طریقے سے اس میں سے ہوا نکلے گی. آج جو سینئر صحافی ہیں احمد نورانی، انہوں نے آج ایک 6 ٹویٹ پر مشتمل ایک تھریڈ کی ہے، آپ بھی وہ ضرور پڑھیں. جی بالکل. اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو الزام حکومت لگا رہی ہے، جو نیا الزام نیب لگا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آئے، اور وہ پی ٹی آئی کو حکومت نے اینکر نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس پر 2 شوز کیے ہیں. جی 3 شوز کیے ہیں. جواب دیا 3 شوز کیے ہیں انہوں نے جیو پہ، جو شاہزیب خان زادہ ہیں انہوں نے. تو یہ اب جب چیزیں سامنے آئیں گی، بہرحال انہوں نے تو کچھ حقائق پر مبنی یہ ٹویٹس کیے ہیں کہ یہ تمام تر پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے، حکومت نے اس میں سے 1 پائی بھی وصول نہیں کی. اور جیسے یہ بیانیہ، جیسے اس میں ہوا بھری گئی ہے، جس بندے پر کیس ہے، جس بندے نے پیسے جمع کرائے، جس پر ثابت ہوا، وہ بندہ آزاد گھوم رہا ہے. بالکل. دیکھیں بدنیت ہی یہ ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر الزام آ رہا ہے، جو پرنسپل، بالکل نام ہی نہیں لیا گیا، پرنسپل جو اس میں اکیوز ہے اس کا نام تک نہیں لیا جاتا، پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے. ملک ریاض کہتے ہوئے ہمارے جو اینکر ہیں، جو میڈیا ہیں، ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں، اور آئندہ جو اگلے چند روز ہیں یہ بڑے اہم ہیں. انشاءاللہ یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی، انفولڈ ہوں گی، اور تمام حقائق قوم کے سامنے آئیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے کتنی کرپشن کی ہے. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ ٹائم دینے کے لیے. تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.